अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि अभी गुरबीना मैम ने बताया कि हमें सूरा अन्निसा जो हमने कंप्लीट करी है उसकी हाइलाइट्स लेनी है। कुछ इम्पोर्टेंट मतलब रिमाइंडर्स की तरह हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। तो ये सूरा अन्निसा की हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये फोर्थ सूरा है कुरान पाक में सीक्वेंस तरतीब के एतबार से। इसमें 24 रुकू है, 176 आयात है और ये मदनी सूरा है। इस सूरत का जो नाम है अन्निसा, इसके बारे में आता है कि जंग बद्र और ओहद के बाद यतीमों, बेवाओं, गुलामों के सवालात सामने आया करते थे। औरतों के बारे में इस सूरा में तफसीली अहकामात आए हैं, इसलिए सूरत का नाम अन्निसा है ना। अन्निसा जैसे कि आप जानते हैं कि औरतों को बोला जाता है ना, औरत के लिए अन्निसा वर्ड आता है, निसा वर्ड। बहुत सी बेहतरीन आयत हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जैसे ये एक आयत लिखी हुई 124 नंबर की कि वमन ये अमल, और जो कोई भी नेक अमल करेगा चाहे वो मर्द में से हो या औरत में से हो, तो अल्लाह ताला उसको यदखुलूना जन्नत, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो और भी काफी बेहतरीन कुछ हम आयात रिवाइज कर लेते हैं। उसी के साथ साथ पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। इसमें मेजर जो कंटेंट है अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो निकाह तलाक के अहकामात हैं, मियाँ बीवी के हुकूक हैं, फिर पानी की किल्लत में तयम्मुम की इजाज़त है, आयत नंबर 43 में उसके बयान है। फिर सफ़र में जैसे हम ट्रैवल करते हैं उसमें नमाज कसर, शॉर्ट करना जो नमाज होता है, इसकी सहूलत आई है हमारे लिए। फिर नमाज खौफ के बारे में डिस्क्राइब करा गया है। फिर यहूदियों की जो बदअमली थी उसका बयान है। फिर ईसाइयों का भी खिताब है, ईसाइयों को भी खिताब है। फिर सियासत और हुक्मरानी मतलब जो लीडरशिप होती है, रूलिंग जो होता है, उसकी कुछ हिदायत हैं। फिर मुनाफिकीन की बदअमली का जिक्र है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर की जो आयत आई है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहन नास, है ना, मतलब हम लोगों से खिताब करा जा रहा है सबसे, ए लोगों क्या करना, इत्तकू रब्बकुम, है ना, मतलब अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। फिर एक वर्ड आया है अरहाम, ना, अरहाम मतलब इसके बारे में हम अगर हमने जैसे पढ़ा है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो माशरे की इस्लाह हो नहीं सकती जब तक खानदानी निज़ाम में इस्लाह ना हो, है ना। फिर हमें यहाँ पे ये याद दिलाया गया है, लोगों तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, इस्लाम इंसानियत की कद्र सिखाता है ना? तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो तकवे की वजह से। फिर ए लोगों आगे आने वाली अहकामात नहीं माने तो पकड़ होगी। फिर हम और देख रहे हैं आयत नंबर 3 में। आयत नंबर 3 में हमें आया है, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो उनसे निकाह करने के बजाय दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो। असल में यहाँ पे मर्दों को इजाजत दी जा रही है, 2 या 3 या 4 शादियों की रुख्सत दी जा रही है वक्त जरूरत, लेकिन अदल की शर्त के साथ। उसके साथ कुछ कंडीशन अप्लाई हैं, वो भी बताया जा रहा है कि अदल की कंडीशन के साथ। और ये एक कंडीशन दी गई है, ये एक हुक्म नहीं है कि हुक्म दिया गया हो। यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है कि इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ और भी एक कंडीशन रखी गई है कि जैसे बीवी के जो हुकूक होते हैं, है ना, अगर आप आपको इसमें वइन खिफ तुम कि तुम अदल नहीं कर सकते हो तो एक ही काफी है, फवाहिदा, है ना। तो यहाँ पे वही है कि वुमेन राइट को बहुत प्रोटेक्ट किया गया है सूरा में। आपने ध्यान दिया होगा कि वुमेन राइट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। और यहाँ पे माँ ताबा वर्ड जो आया है, यहाँ पे माँ ताबा मतलब ऐसी जगह शादी की जाए जहाँ दिल राग़िब हो ना, जबर से शादी ना की जाए, मजबूरी में निभाना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ मीरास के कुछ अहकाम आए हैं इन आयतों में।
پھر اس میں سب کو حصہ دلوایا گیا ہے، مطلب سب کے حصے بتا دیے گئے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ تقسیم، یہ ڈویژن کر دیا ہے۔ ان قانون کے آنے کے بعد بھی آج مسلمانوں میں افراط تفرید، مطلب بہت زیادہ نا ایکسٹریمزم ہو جاتا ہے کبھی، یا کمی پیشی ہو جاتی ہے، نا افراط تفرید پائی جاتی ہے۔ مال انسان کی کمزوری ہے، مطلب ایک طرح کا ٹیسٹ، ایک طرح کا فتنہ ہے۔ انسان دوسروں کے حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کا بھی مال اس کی مرضی کے بغیر لینا آگ کمانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 10 میں آیا تھا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، مطلب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ یأکلون فی بطونہم نار، اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں یا آگ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ پھر آیت نمبر ہم نے دیکھا تھا 17 میں کہ انما توبہ، توبہ کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کا کام کر ڈالتے ہیں نا، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی، اس پہ اس کو گلٹ ہے، پچھتاوا ہے، تو وہ توبہ کرے، گلٹ میں نہ رہے۔ گلٹ سے مطلب اس جو ایک ہماری ندامت ہوتی ہے ہمارے اندر، اس سے ہمارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، جذبات کے آگے بعض وقت کمزور پڑ جاتا ہے نا۔ یہ بھی ایک طرح کی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فیلنگ ایک رکھا ہوا ہے کہ انسان کو گلٹ فیلنگ آتی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اس کے بارے میں بتا دیا ہمیں کہ آپ توبہ کریں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اینڈ میں ورڈ آیا علیمن حکیمہ، مطلب ہم جتنی اپنی حالت خود نہیں جانتے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو برا نہ سمجھنا ہمارے حق میں ہی برا ہوتا ہے، مطلب اگر گناہ کا اعتراف کر رہا ہے کوئی انسان، توبہ کر رہا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو وہ ہمارے حق میں برا ہے۔ پھر آیت نمبر 19 میں ہم سے خطاب ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے نا، کہ یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، ہے نا، مطلب شوہر کو پابند کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے معاملہ کرو، صبر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جس چیز میں تکلیف تھی اسی میں خیر نکلتی ہے نا، جیسے آگے آیا ہے نا کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں کچھ بہتر مطلب کوئی خیر رکھی ہو، تو یہاں پہ وہی ہے کہ ہمیں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں یا ہمیں وہ پسند نہ ہو تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہو۔ جس طرح انسان ہر چیز میں ایڈجسٹمنٹس کرتا ہے، انسانی تعلقات میں کامیابی کا راز بھی ایڈجسٹمنٹس ہے۔ پھر شادی سے ریلیٹڈ بھی کچھ ہدایات آئیں، جیسے شادی ہمیں جیسے پتہ ہے کہ یہ ہماری فطری ضرورت ہے، نیچرلی ایک انسٹنکٹ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا آیت نمبر 22 سے 25 کے درمیان کہ کس سے نہیں کر سکتے، جیسے جو ہمارے نسب جو رشتے ہیں، تو کس سے نہیں کر سکتے وہ بھی بتا دیا۔ قریبی رشتہ دار حرام ہیں، ان سے شادی نہیں کی جا سکتی، جیسے لکھا ہے ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی۔ پھر دودھ پلانے کی وجہ سے جو ہماری دودھ شریک بہن ہو گئی یا جو بھی رضاعت میں آتی ہیں۔ پھر سسرالی رشتے میں ساس، سالی، جب تک ایک بہن نکاح میں ہے۔ پھر جو عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، ان سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی۔ پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر مطلب فطری ضرورت پوری نکاح کر کے، مال خرچ کر کے، ذمہ داری اٹھا کے، شادی کا مطلب سمجھتے ہوئے گھر بنانا، بیوی کو اس کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے، ہے نا۔ پھر انسان کی کچھ فطری خواہشات ہوتی ہیں، جیسے شادی، اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بٹ رشتوں کا خیال بھی رکھا گیا ہے نا، جس سے قطع رحمی نہ ہو، جیسے ان رشتوں سے نکاح جائز نہیں ہے نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور ہمارے لیے بہت بڑا بلیسنگ کی طرح ہے۔ یہ یہاں پہ بھی عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، مطلب خاص کر کے بتا دیا گیا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو یہ پروٹیکشن ہی ہوا ایک طرح سے۔ پھر ہم نے آیت نمبر اس آیت میں دیکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، مطلب آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ہے نا۔
تو باطل طریقہ، ناحق طریقہ کیا ہے؟ ہر وہ طریقہ جسے شریعت نے روکا ہو، جس میں کسی دوسرے کو نقصان ہو، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کا مال زبردستی لینا، ایک دوسرے کو، پھر آگے آیا ہے ایک دوسرے کو، خود کو قتل نہ کرو، زندگی کی قدر پہچاننا ہے ہمیں، ہے نا؟ یہ جو وقت ہمیں ملا ہے زندگی میں، یہ ہمارے کمانے کا ہے، نیکیاں کمانے کا ہے، اپنی آخرت بنانے کا ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس سے مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کریں۔ پھر آیت نمبر 34 اور 35 میں جو آئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں لوگ اکٹھا ہوں، مل جل کے رہیں، مطلب مل جل کے رہنے کے طریقے میں ضروری یہ ہے کہ ایک شخص، ایک پرٹیکولر شخص ذمہ دار ہو، مطلب لیڈر ہو نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، ٹیم میں لیڈر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مرد کو قوام کہا گیا ہے نا؟ اور عورت کے لیے محافظ آیا ہے ورڈ، تو حفاظت کرنے والے ہیں مرد، نگہبان ہیں، ضرورت کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے آیا ہے راز، مال، عزت کی حفاظت کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ پھر اس کے آگے جو آیت آئی ہے اس میں جو ذکر ہے، اس میں نشوزہن ورڈ آیا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جن عورتوں کی بغاوت یا سرکشی سے مرد ڈریں، ان کے بارے میں یہ آیا ہے نا، کہ یہاں پر کچھ سٹیپس دیے گئے ہیں، فعیذہن، نواز کرنا، نصیحت کرنا، ہے نا؟ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ جن عورتوں کی بغاوت یا سرکشی سے مرد کو ڈر ہے، مطلب شوہر کو ڈر ہے، سب سے پہلے اسے واز کی جائے۔ واز ایسی نصیحت، ایسی بات ہوتی ہے جو دوسروں کے دلوں کو نرم کر دے، دل میں اترنے والی بات ہو، اجر اور ثواب کی بات کی جائے، ہے نا؟ تو پہلے سٹیپ میں ایک اچھے سے نصیحت کی جائے، یا ہسبینڈ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ سٹیپ میں؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مطلب اگر نصیحت کے بعد بھی بیوی بات نہ مانے تو الگ کر دو اسے سونے کی جگہ سے۔ پھر تھرڈ سٹیپ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، دوسرے سٹیپ کے باوجود بھی اگر بات نہ مانے تو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر شرط کے ساتھ ایسا مارنا جس سے نشان نہ پڑے، نہ ہی چہرے پہ مارنا، ہے نا؟ تو یہ ایک سٹیپ ہے، ایک پرٹیکولر کی مطلب کنڈیشن بتائی گئی ہے اس کے اندر۔ پھر آگے آیا ہے شقاق ورڈ، شوہر بیوی کے درمیان اگر گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو تو ایک حاکم شوہر کے گھر میں سے اور ایک بیوی کے گھر میں سے ہو۔ پھر آگے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت ڈال دے گا، مطلب اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا تو محبت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، پھر وہی دے دیتا ہے نا؟ مطلب اینڈ میں یہ آیا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، تو مطلب ارادہ ہونا بھی ضروری ہے، اگر اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت ڈال دیں گے۔ پھر آیا ہے آیت نمبر 40 میں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ذرے برابر ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ مطلب سب سے چھوٹی چیز جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، وہ چیز جس کو اور ڈیوائڈ نہ کیا جائے، جیسے ایٹم ہم پڑھتے ہیں سائنس میں، اس سے بھی چھوٹا ہے نا، سب سے چھوٹی چیز۔ پھر آگے آیا ہے کہ اگر کوئی بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ یضاعف، مطلب اس کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے، ایک نیکی کا بدلہ بھی بڑھا کر ملے گا، ہے نا؟ پھر بھی اگر کوئی نیکی نہ کرے تو وہ خود پہ ظلم کرنا ہوا، ہے نا؟ آپ احسان کرتے رہیں، اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں ہمیں بتایا گیا کہ علم تر الی الذین، مطلب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں؟ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے نا؟ اور اس عطا میں ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا، مطلب جیسے ایک کھجور ہوتی ہے، اس کی جو سیڈ ہم دیکھتے ہیں، ڈیٹ کی جو سیڈ ہوتی ہے، گٹھلی جو ہوتی ہے، اس پہ جو ایک دھاگا ہوتا ہے نا؟ تو فتیلہ ورڈ آیا ہے، تو اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے یہاں پہ ہے کہ مطلب بہت سے لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، جیسے کوئی ہمیں ٹوکتا ہے تو پھر ہم اپنی صفائی پیش کرنے لگتے ہیں۔ جس کو شوق لگ جائے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، وہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بننا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جیسے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کی نظر اپنی غلطی پہ ہوتی ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ پھر کچھ کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی اگر فکر لگ جائے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہیں ہم، تو ہم پھر
انہی کو صفائی پیش کرتے رہتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آیت میں آیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو۔ اگر ہمیں کسی کی منافقت کا پتہ چل جائے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یا تو ہم لڑائی کریں گے یا ہم اسے تانا دیں گے، ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس انداز میں، اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی انداز میں ہمیں بات کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں اتر جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ آپ لوگوں کو سمجھا کر بات کرتے تھے۔ جب جو بات سچی خیر خواہی کے ساتھ آپ دوسروں سے کہیں، سامنے والے پہ اثر کرتی ہے۔ اصلاح کے لیے احسان ضروری ہے، خاص کر کے برا کرنے والوں کے ساتھ احسان۔ پھر یہ جو آیت ہے یہاں پہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں کو اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ ہیں، ہے نا؟ مطلب ہم پہ ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ تو مکہ کے کچھ مسلمان ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان پر کفار بہت ظلم کرتے تھے۔ اسلام میں جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب جنگ کرنے کی جو مقصد ہوتا ہے، جو موٹیو ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا نام بلند کرنا، دوسروں پہ ہو رہے ظلم کو روکنا۔ جب بھی اللہ کے راستے میں نکلو تو خوف نہیں کھاؤ۔ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص ہے، پیورٹی ہے، انٹینشنز کی پیورٹی۔ پھر نیکسٹ آیت میں ہم نے دیکھا یہاں پہ ہے کہ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ تو شفاعہ ورڈ آیا ہے ملانے کے لیے، آتا ہے کسی کمزور کے ساتھ اپنی قوت، اپنی طاقت ملا کر اس کی مدد کرنا، سفارش۔ تو اچھی سفارش کا بھی ذکر ہے، بری سفارش کا بھی ذکر ہے۔ اچھی سفارش مطلب وہ کام اچھا ہو، مقصد بھی اچھا ہو، اور بری سفارش مطلب گناہ کے کام ہوں۔ پھر 133 آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر وہ چاہے، مطلب اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، ہے نا؟ اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ مطلب ہمیں یہاں سے یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت اہم ہوں یا میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے بنا بھی مطلب کام چل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر لوگوں کو ہماری جگہ لا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اینڈ کی کچھ آیات میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز بھی نہیں پسند کرتے کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پہ لائی جائے۔ اللہ کی ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ پھر 175 آیت میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا، اللہ انہیں اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھا راستے تک پہنچائے گا۔ اب ہم کچھ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کرے ہیں۔ یہ پوری سورہ احکامات اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت تقوی کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ پھر اپنی غلطی کا اعتراف ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ عقل مند شخص وہی ہے جس کی نظر اپنی کوتاہی پر ہو۔ غلطی کرنے پہ اگر آپ پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ہم سب کو انصاف سے کام لینے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ عدل کے بغیر تقوی ممکن نہیں۔ عدل کے راستے میں کیا کیا رکاوٹ بنتا ہے؟ مطلب یہ ہمیں اپنے لیے ایک کوشچن ہے کہ ہم جسٹس اگر نہیں کر پاتے تو اس کے لیے ہمارے پاس، ہمارے اوپر کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیوں نہیں کر پا رہے۔ پھر ایک لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اس صورت کا جو سٹارٹ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے بیان سے ہوا تھا، اور اختتام اس کا اینڈ جو ہے علم کے بیان پر ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا علم۔ تو بس بندوں کا جو فرض ہے، ہمارا جو فرض ہے کہ وہ اس قدیر و علیم کے احکام کے بغیر کسی شک یا سوال کی مطلب کا عمل کرے، ہے نا؟ بنا شک یا سوال کے ہمیں
ان پہ عمل کرنا ہے. پھر اور کمال قدرت اور علم ہی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہیں، پھر ان کی ربوبیت ہمارے رب ہیں، اور الوہیت ثابت ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہماری سمری ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر زینب، ماشاء اللہ بہت اچھی سمری رہی. الحمدللہ. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، دوبارہ سے ریمائنڈ ہو گیا ہوگا سب کو کہ ہم نے سورہ نساء میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.